अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूँ बतूल राजपूत। हम जब भी रिपोर्ट करते हैं नॉर्मली बहुत सीरियस मामलात होते हैं, सीरियस खबरें होती हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं प्रोग्राम में। लेकिन आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त पे पाकिस्तान की आज़ादी की बात ही होनी चाहिए। यह आज़ादी हमें मिली, हमें क्या कॉन्फिडेंस आया एज ए नेशन, इसी की बात होनी चाहिए। दुनिया में ममालिक के पास ये नेमत है और वो ममालिक उसकी कदर भी करते हैं, पाकिस्तान भी और ममालिक भी शामिल है। हमारे अंदर डोमेस्टिकली इंक्लूसिवली कितने भी डिसएग्रीमेंट्स हों, हम पॉलिटिकली डिसएग्रीमेंट्स करें, इदारों के दरमियान कोई ऐसी बातचीत हो जो ख़बर की सूरत में सामने आए, आवाम के कुछ ऐसे इश्यूज़ हों जो ख़बर की सूरत में सामने आए, लेकिन वो पब्लिक पॉलिसी के मैटर्स हों, लेकिन उसमें आवाम का कोई मसला हो, इसके बावजूद जो एज ए नेशन हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं। 1947 के बाद ये नेमत हमें मिली और ये अल्लाह की ब्लेसिंग है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ना सिर्फ जियोग्राफिकली इम्पॉर्टेंट है बल्कि पाकिस्तान ने वक्त गुजरने के साथ साथ अपना लोहा मनवाया है। और पिछले साल मार्का हक के बाद, क्योंकि एक ऐसी बात है जिसको जितना दोहराएगी तारीख़ कम होगा, 4 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान ने जो अपनी पावर को साबित किया, और सिर्फ पाकिस्तान की अस्करी की आदत नहीं, पाकिस्तान की सियासी की आदत, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के नौजवान, इवन सोशल मीडिया में हमारे यूज़र्स जिनको हम नॉर्मली बहुत नॉन सीरियस लेते हैं कि वो क्या बात करेंगे सिक्योरिटी के बारे में या वो कितने सेंसिटिव या रिस्पॉन्सिबल हो सकेंगे, लेकिन उन 4 दिनों में पाकिस्तान के नौजवानों ने इंडिया के यूट्यूब को चलने नहीं दिया। उन 4 दिनों में पाकिस्तान के नौजवानों ने आवाम को परेशान नहीं होने दिया। हमारे फ़ौजी जवान, हमारे सिविलियन जवान, हमारी सियासी क़यादत, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान का मीडिया यक ज़बान होकर बात कर रहे थे। जिन जज्बात के साथ बात कर रहे थे वो बग़ैर तैयारी के थे, उसका कोई रिसर्च नहीं था, वो नेचुरल थे, इम्प्रॉम्प्टू थे, सडन थे। वो सिर्फ़ एक ऐसी कौम से ही सामने आ सकते हैं जो हर वक्त जिसका जिस्म और जान यकजा हो मुल्क की सालमियत और सिक्योरिटी के ऊपर। और उसके बरक्स जो हमने एक माहौल भारत में देखा था कि क्या केओस था उनके मीडिया में, क्या केओस था उनकी सियासी क़यादत में, वो समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सा झूठ हो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर जाए। तो आज एक और दिन है पाकिस्तान की आज़ादी का शुक्र अदा करने का। ये एक नेमत है, सिर्फ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कह देना काफ़ी नहीं है। हम हर रोज़ इस बात का शुक्र अदा करते हैं, हम हर रोज़ ग्रैटिट्यूड शो करते हैं अल्लाह को और हमारे कायदीन को जिन्होंने इसमें अपनी एफ़र्ट्स डाली। आज का प्रोग्राम सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, सिर्फ शुक्र अदा करने के लिए। और जो पाकिस्तान की यूथ है, प्रोग्राम में आगे जाके आप सेगमेंट में देखेंगे कि हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान की यूथ को कैसे मज़ीद इंगेज किया जा सकता है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इस वक्त लाहौर में लिबर्टी चौक में हूँ। लिबर्टी चौक लाहौर की जान है और पहली दफ़ा मैं इस तरह से आवाम में ये एटमॉस्फेयर एक्सपीरियंस कर रही हूँ। आप मेरे राइट साइड पे देखें, ये लाहौर में जश्न आज़ादी की तैयारियाँ हैं। इसमें आपको अच्छा म्यूज़िक मिलेगा, लोग अच्छा खाना पीने के लिए बाहर निकलेंगे। सो दिस इज़ द एटमॉस्फेयर अराउंड। यहाँ पे ये होपफुली ये थोड़े ब्रेक्स ले लेके ये म्यूज़िक इसको प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे नेशनल एंथम प्ले हो रहा है, नेशनल सॉन्ग्स प्ले किए जा रहे हैं। और ये आप लेफ़्ट साइड पे देखिएगा तो जहाँ तक आप देख सकते हैं पूरे लाहौर को सजाने के लिए ये सब्ज़ और सफ़ेद लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो एक पूरा माहौल है जो कि है लाहौर के अंदर। और पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में भी लाहौर की बहुत अहमियत रही है, चाहे वो पाकिस्तान के बनने की तहरीक हो, चाहे वो कोई और पॉलिटिकल तहरीक हो जो इंक्लूसिवली पाकिस्तान की सियासत से ताल्लुक़ रखती हो, वो लाहौर से शुरू हुई है, वो पंजाब के हार्ट से शुरू हुई है। सो वी आर हियर, हम लोगों से बात करेंगे वो क्या प्यार की बात करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए। एक मोहब्बत है, एक अनकंडीशनल जज्बा है कुर्बानी का जो कि हम बार बार शो करते हैं, कभी भी नहीं थकेंगे करते हुए। आए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? अली सुल्तान। कब लगाया आपने स्टॉल? आज रात को। तो आपकी चीज़ें बिक रही हैं? अल्लाह करेगा बिक जाएंगी। अच्छा, तो क्या क्या पड़ा हुआ है आपके पास? ये काफ़ी चीज़ें हैं, ये देखिए बच्चों के लिए हैं। क्या झंडे। लेते हैं बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा? ये बैज वगैरह, ये झंडियाँ हाथ में पकड़ने वाली हैं। क्योंकि हमारे बचपन का जो बहुत ही पुराना एक चल रहा है, ये बैजेस होते थे। ये वाला तो 1-2 आर्टिकल्स तो नए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप मेहनत भी करें, गर्मी भी है, तो जो फीलिंग है जब कोई आपके पास ये चीज़ें ख़रीदने आता है तो वो उसको बताएं
کہ وہ اتنی محبت سے ہوتا ہے جیسے ہمیں پاکستان سے ہے؟ جی آتے ہیں، ایسے ہی آتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں جیسے کہ وہ وطن کا ہے، وطن کے لیے تو وہ سارے آتے ہیں، ٹھیک ہے ایسے ہی۔ اور یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ یہ کسٹمر بھی تھے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شفاقت ہے، اچھا، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں۔ اچھا، گورنمنٹ سروس۔ جی تو آپ اپنے بچوں کے لیے لینے آئے ہیں؟ نہیں، بیسکلی ہماری ادھر ڈیوٹیز ہے نا یہ اچھا، سامنے ہے، تو اس کے لیے ہم جو ہے نا آفیسز کے لیے آئے ہیں، یہ بڑی۔ بھائی مجھے بتائیں کہ آج 14 اگست ہے اور آپ کی کیا فیلنگز ہیں پاکستان کو لے کے؟ جو ایک لائن آپ کے ذہن میں آتی ہے جب آپ پاکستان سوچتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ پاکستان جی دیکھیں، پاکستان ایک آزاد ہمارا ملک ہے اور اسی کے دم سے ہماری شان جان سب کچھ ہے، اور ہم جو ہے نا ہمیشہ اس کے لیے جان قربان کرنے کے جو نظم کو لے کے چلتے ہیں، اور پاکستان زندہ باد۔ اور یہ جو آزادی کی نعمت ہے، ملک کے اندر جو بھی مسائل ہوں اس پہ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ملک کے اندر مسائل جو ہے نا وہ تو دیکھیں نا، کوئی بھی کنٹری ہے، کوئی بھی وداؤٹ جو ہے نا پرابلمز کوئی بھی نہیں چلتی، ہر ایک کی ہوتی ہیں، تو اللہ کی طرف سے کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں وہ چلتی ہیں، تو انسان ہے ہر حال میں جو لائف ہے وہ ہیپی گزارنی چاہیے، اور معاملات چلتے رہتے ہیں بس۔ دفعہ کہہ دیں ہیپی انڈیپینڈنس ڈے ٹو ایوری بڈی، ہیپی انڈیپینڈنس جو ہے ایوری باڈی، اردو میں بھی کہہ دیں، جشن آزادی مبارک جی سب لاہور میں ہے تو پنجابی میں بھی کہہ دیں۔ سب ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ میرے ਵੱਲੋਂ جشن آزادی مبارک۔ بالکل، اور بہت زیادہ جشن آزادی مبارک، اور یہ ایک ایسی فیلنگ ہے کہ اگر جشن کا سامان نہیں بھی ہے تو ہم اپنے اندر اس وقت منا رہے ہوتے ہیں، اور ہم رسپانسبلی اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آئے اور لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ نارملی یہاں پہ ابھی جب لبرٹی میں ہیں، کیونکہ لبرٹی میں زیادہ ایکٹیویٹی ہے انڈیپینڈنس کو لے کے، سیکیورٹی کا بہت زیادہ انتظام ہے، اور جب میں نے اپنے سیکیورٹی کے بھائیوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہیں بڑا کنونس کیا کہ ایک نعرہ ہی لگا دیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہمیں کیمرہ پہ آنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ تو ایک بڑا اچھا فائن پیسفل ماحول ہے، اور آئی ہوپ کہ یہ سارا ماحول پاکستان میں ہمیشہ رہے۔ میرے ساتھ ایک اور سٹیزن موجود ہے۔ السلام علیکم بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ السلام، ولید نام ہے میرا۔ ولید، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں پولیس میں ہی ہوں، ڈیوٹی پولیس میں ہیں؟ اچھا، مجھے لگتا ہے میں جس ایریا میں آ گئی ہوں یہاں پہ گورنمنٹ آفیسرز اور پولیس والے مجھے مل رہے ہیں، کوئی سویلین نہیں مل رہا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی ہمیں نا وہاں پہ سیکورٹی کے لحاظ سے نا لگایا ہوتا ہے، سول میں لگایا ہوتا ہے، ہم سپورٹس والے ہیں نا، تو جی اس لیے ہمیں سول میں بھیجا ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب تک پاکستان نے آپ کو کیا دیا؟ سچے دل سے بتائیے گا۔ ہمارے ڈس ایگریمنٹس تو رہتے ہیں زندگی سے، لیکن پاکستان نے آج تک آپ کو کیا دیا جس کا آپ شکر گزار ہیں؟ ہمارے لیے تو ٹھیک ہی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ آپ کے لیے سب کچھ ٹھیک ہے؟ یہاں پہ میرا خیال ہے کہ 14 اگست کی مناسبت سے زیادہ کام ہو رہا ہے، تو اس لیے زیادہ گورنمنٹ کے ماشاءاللہ اس دفعہ اپریشیٹ کرنا چاہیے ہماری حکومت کو، اور خصوصاً میڈم مریم نواز کو، جو اتنا عوام کو ولولہ دکھا رہی ہیں، اپنی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں کہ بھی ہم پاکستانی ہیں۔ تو آپ نون لیگ کے سپورٹر ہیں؟ یہ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں کہہ سکتے کہ بھی کام ہو رہا ہے۔ ہاں کام ہو رہا ہے، الحمدللہ ہو رہا ہے۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ 14 اگست کے حوالے سے میں اور بھی لوگوں سے بات کر رہی ہوں، ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ماں باپ یہاں سے ہیں، وہ کون سے آپ کے دل سے ایک پیغام نکلتا ہے پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے، وہ ہم سے شیئر کریں۔ پیغام یہ ہے کہ بھی منافقت ختم کر دیں، چاہے وہ نون لیگ ہے چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، جو بھی حکومت کام کرتی ہے نا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بس۔ بالکل کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ کو کتنی زبانیں بولنی آتی ہیں؟ پنجابی، اردو۔ چلیں، پنجابی میں بھی نعرہ لگائیں اور اردو میں بھی پاکستان کے حق میں۔ پاکستان زندہ باد۔ اور ایک اور صاحب بھی ہیں، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ کا کیا نام ہے؟ لیاقت علی۔ آپ بھی گورنمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں؟ جی جی۔ لیکن آپ لوگ کافی کام کر رہے ہیں، میں کافی دیر سے یہاں پہ ہوں تو مجھے شہریوں سے زیادہ گورنمنٹ کے لوگ سڑکوں پہ مل رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، دیٹس کوائٹ امپریسو۔ اچھا جی، کام مریم نواز بہت اچھا کام کروا رہی ہے، روڈوں کا اور ہر کام ٹھیک کروا رہی ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ پاکستان کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کو پاکستان نے کیا دیا اور آپ کو پاکستان سے کیا چاہیے؟ دونوں سوالوں کے جواب دیں۔ ہم کو پاکستان نے دیا ہی دیا ہے، جو لے رہے ہیں نا جو پاکستان میں لے رہے ہیں ہم۔ میرے ساتھ ایک اور صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ شفقت، شفقت بھائی، آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈرائیور ہوں میں، آپ ڈرائیور ہیں؟ اچھا، گورنمنٹ ڈرائیور ہیں سویلین؟ سویلین۔ اچھا، ہم 14 اگست کے حوالے سے لوگوں سے بات کریں، کچھ لوگ مجھے ناراض بھی نظر آئے، انہوں نے کہا جی ہم نے کچھ نہیں کہنا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ واٹ ایور از دیئر، کچھ بھی ہے، ہمارا ملک ہے، ہمیں 14 اگست پہ یہ کہنا ہے۔ تو یہ والا جو چیز سمجھنے میں دیر کیوں لگتی ہے ہمیں کہ کم سے کم ملک کے بارے میں تو برا نہیں بولیں؟
اپنی سوچ کی بات ہے نا. ملک سے لو کرنا چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے, کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں, ورنہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. یہی کہنا. آپ کو آج تک پاکستان نے کیا دیا جو آپ کو یاد رہتا ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید آپ کو پاکستان سے کیا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان کنٹری میں رہتے ہیں, ہم باہر بھی گئے ہیں, لیکن ایک آزاد ملک ہے یہ, جہاں چاہے آپ رہ سکتے ہیں, کسی چیز کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. باقی چھوٹی موٹی وہ پریشانی تو چلتی رہتی ہیں ہر کے ساتھ. یہی چیز ہے. الحمدللہ کہ ہم ایک اپنے مسلمان ریاست میں رہتے ہیں. پاکستانی ہے تو جھنڈا تو لگائیں تو گے. وہی تو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کا جھنڈا دیکھ کے. ہونی بھی چاہیے, ہمیں بھی خوشی ہے. آف کورس ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمیں خوشی تو ہوگی نا. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے ملک نعیم. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں یہاں پہ HR مینیجر ہوں. اچھا, ایچ آر کے لوگ تو بڑے خطرناک ہوتے ہیں. نہیں, میں IT مینیجر بھی ہوں. آپ آئیڈیل ہیں؟ IT مینیجر بھی ہوں. یس. اچھا, تو بھائی مجھے بتائیں کہ ہم لوگوں سے یہ بات کریں کہ بہت ڈس ایگریمنٹس بھی ہوتے ہیں, ہماری کچھ خواہشات رہ بھی جاتی ہیں, پر ملک نے ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو دی, آپ کو یاد رہ گئی, اور آگے کیا چاہیے آپ کو؟ آزادی دی ہے, اس سے بڑی اور کیا چیز دے ہمیں پاکستان. سب سے بڑی نعمت ہی ہے کہ ہم آزاد ہیں. بالکل آزاد ہیں. آپ کھڑے میں مجھے لگ رہا ہے آپ بھی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. آپ نے جھنڈا نہیں لگایا ہوا آپ کے دفتر؟ ابھی تو جاب سے نکلا ہوں. لگائیں گے؟ ہاں جی, لگائیں گے انشاءاللہ. تو آپ نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا پاکستان کے بارے میں؟ پاکستان کے بارے ابھی تو چھوٹے چھوٹے ہیں, ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں. لیکن وہ فیلنگز آپ نے کنوے کی ہیں. ہاں جی, انہوں نے کی ہے, اتنے ہیں انہوں نے کی ہے. صبح مجھ سے پیسے لیے ہیں اور جھنڈے لینے چلے گئے ہیں, اور جھنڈے لے کر آئے ہیں. ہاں جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور دیکھیں, جب لوگوں کے اگر ڈسگرنٹل بھی ہیں لوگ کسی معاملے کے اوپر, اگر انہیں کوئی پریشانی بھی ہے, تو وہ ایونچولی ہر پاکستانی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان فلرش کرے, کیونکہ ہمارا ملک ہے, اور اس کی جو باؤنڈری میں جو ہم تحفظ محسوس کرتے ہیں, جتنے بھی چیلنجز ہیں اس کے باوجود اس کی ناشکری ہرگز نہیں کی جا سکتی. ہم 14 اگست کے حوالے سے سب سے بات کر رہے ہیں. عام طور پہ میں اسٹوڈیوز میں ہوتی ہوں زیادہ, کبھی کبھی ہم باہر بھی آتے ہیں, تو مجھے بتائیں کیا پاکستان کے لیے کیا اچھی باتیں کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ اچھی بات ہے, ہمارا پاکستان ہے, یہ سب سے اچھی بات ہے. ہمارا ملک ہے, سال بعد دن آتا ہے آزادی کا, تو بہت اچھا لگتا ہے. یہ سب کو منانا چاہیے. پروگرام میں آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس کچھ بہت اپنی فیلڈ کے ماہر خواتین موجود ہیں. وہ صحافی ہیں, اور ہم نے ان سے یہی بات کرنی ہے کہ ہم یوتھ کا کنیکٹ گورنمنٹ کے ساتھ, اداروں کے ساتھ, سسٹم کے ساتھ کیسے بنا سکتے ہیں. کیونکہ نارملی جیسے انڈیا میں یوتھ نے ایک بہت پولیٹیکل میچورٹی کا ثبوت دیا, اور وہ بہت آرگنائز مینر میں انہوں نے ایک ایشو پہ آواز اٹھائی اور وہ جیت گئے اپنے کاز میں. تو پاکستان میں کیا جو یوتھ ہے وہ پولیٹیکلی ایکسپلائٹ ہوتی رہی ہے؟ اس میں زیادہ غلطی کس کی ہے, پولیٹیشنز کی؟ اب یوتھ تو یوتھ ہے, وہ یہی کہے گی کہ ہم چھوٹے ہیں, ہم تو سیکھ رہے ہیں, بٹ واٹ لیکس وہ ہم پروگرام میں آگے جا کے ڈسکس کریں گے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آئیں گے. اور اسٹوڈیوز میں اب ہم موجود ہیں, اور میرے ساتھ میرے 3 ون آف دا موسٹ فیوریٹ جرنلسٹ ان پاکستان, وہ تینوں خواتین ہیں, اپنی اپنی اسپیشلٹیز کے ساتھ کام کرتی ہیں. میرے ساتھ مریم نواز صاحبہ موجود ہیں. مریم نواز کا جو نام ہے وہ بہت خاص ہے. جب بھی میں ان کا کام فالو کرتی ہوں, نیچرلی اٹ کمز ان ٹو مائی ہیڈ, اینڈ آئی ایم شیور ان کو بھی کچھ نہ کچھ فیڈ بیک ملتا ہوگا اس کا. بہت زبردست کام کریے. نوشین یوسف میرے ساتھ موجود ہیں, سچ وٹی پرسن, پارلیمنٹیرین ایشوز پہ اسپیسیفکلی جتنے فلو سے بات کرتی ہیں بہت امپریسو ہے, اور سیاستدان ڈرتے ہیں ان سے کہ کچھ تو مس کر دیں, لیکن نوشین کچھ بھی مس نہیں کرتی when she reports. اور زریاب عارف میری بہت اچھی دوست ہیں, بہت زبردست کام کر رہی ہیں, ہارڈ کور کرنٹ افیئرس کرتی ہیں, اور بہت سیلف میڈ ہے. میں پرسنلی جانتی ہوں کہ زریاب نے بہت محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے, اور آگے بھی انشاءاللہ وہ ترقی کریں گی. بٹ جو اب تک کی ان کی جرنی ہے, شی ہیز ایبسلیوٹلی ورکڈ ہارڈ. بہت شکریہ آپ دونوں کا جوائن کرنے کے لیے. نوشین, میں آپ سے شروع کروں گی. 14 اگست کے حوالے سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, اور میرا آپ لوگوں کو دعوت دینے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان سینٹیمنٹس پہ بات کر سکیں جو یوتھ
محسوس کرتے ہیں. جب بھی 14 اگست آتی ہے ہم بہت خوش تو ہوتے ہیں آزادی کو لے کے, لیکن وہ کیا ہے جو انسیڈ رہ گیا ہے, جو کیا ہے جس کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا. فار ایگزامپل پاکستان کی 60% پاپولیشن یوتھ ہے. آپ کیسے دیکھتی ہیں یوتھ کا پرسپیکٹو ٹورڈز دا کنٹری؟ کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف نیریٹیوز کے ساتھ مس گائیڈ بھی ہوئے ہیں. کیا ایک باقاعدہ سسٹم کی کلیئرٹی ہماری یوتھ کے پاس ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک ایز اے جرنلسٹ؟ دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اگر آپ اس ٹائم دیکھیں تو ہماری زیادہ تر جو یوتھ ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی ایکٹیو ہے, ریلز میں, ٹک ٹاک پہ. اور 14 اگست کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو سب سے زیادہ جو ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے, جو میں نے سب سے زیادہ ریلز اور ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز دیکھی ہیں, وہ یہی ہیں کہ پاکستان میں 14 اگست منا رہے ہیں, جھنڈا لے کے آ رہا ہے, اور اچانک انہیں پتہ چل گیا کہ امریکہ کا ویزا مل گیا, تو وہ بھاگتے کہ امریکہ کا ویزا مل گیا. ساتھ ہی امریکہ میں امریکہ کا جھنڈا لگا کے 14 اگست کے گانے چلا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم یہاں پر سیلیبریٹ کریں 14 اگست, لیکن وی آر گلیڈ کہ ہم ادھر ہیں. پھر ایسی ریلز بھی ہیں کہ جن سے آزادی مانگی تھی, آج ان کے ویزے کے لیے ہم 70 لاکھ روپے دے رہے ہیں. تو آپ کو پورا ایک سینٹیمنٹ سمجھ میں آ جاتا ہے اس سوشل میڈیا کو دیکھ کر ہی کہ آج ہماری یوتھ, کیونکہ ڈیفینیٹلی جابس, آپ دیکھیں جاب مارکیٹ ہماری بالکل ختم ہو چکی ہے. ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ایک زمانے میں تھوڑا بیٹر تھا, بوم کرتا تھا, لیکن اس وقت پورا ایک اسٹیگننٹ ہوا ہوا ہے. نیو جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے. ایک بڑی تعداد میں بچوں نے جنہوں نے کمپیوٹر انجینئرنگ کی, کمپیوٹر سائنسز میں چلے گئے, اے آئی میں گئے, آج ان کو ہم سمجھتے تھے کہ ان کو بیسٹ اپرچونیٹیز ملیں گے. وہ ہماری اس ٹائم کی کریم تھی جو ان فیلڈز میں گئی, ان کو پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو اوور آل اگر ہم سینٹیمنٹ دیکھیں تو ہماری جو یوتھ ہے ان کو کیونکہ اپرچونیٹیز نہیں ملی. اب زیادہ تر آپ دیکھیں یوٹیوبرز بنے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا پر ہیں, زیادہ کچھ لڑکیاں میں نے دیکھی جو نان پروڈکٹیو ورک کی طرف زیادہ ہیں. تو اوور آل ایک جو ایٹماسفیئر ہم دیکھتے ہیں, ہمارے ارد گرد بچے ہیں, کیونکہ اب وہ سارے وہی بچے جو کہ جنریشن زی کے بچے ہیں اور وہ اب ایڈلٹس ہو گئے, یونیورسٹی کالجز میں ہیں, جاب فیلڈ میں جا رہے ہیں, ان کو اپرچونیٹی نہیں مل رہی, سب ڈھونڈ رہے ہیں اپرچونیٹیز. تو مایوسی ڈیفینیٹلی ہماری جنریشن کو بھی مایوسی ہے, لیکن وہ کیونکہ بریک تھرو ہی نہیں کر پا رہے ہیں ایک فیلڈ کے اندر, تو ان کی طرف ہمیں ایک بہت بڑی مایوسی نظر آ رہی ہے. اور ڈیفینیٹلی پھر ہماری کنیکشن بھی تو دیکھیں نا, ہمارا کنیکشن بھی تو ایک جنریشن گیپ اتنا زیادہ آ گیا. جب ہم ینگ تھے تو ہم اپنے ایلڈر سے باتیں کرتے تھے, ہمارے نانا نانی, دادا دادی ہمیں اپنی کہانیاں سناتے تھے, ہم اپنے پیرنٹس سے, اپنے خالہ ماموں چچا سے انٹریکٹ کرتے تھے. آج انفارچونیٹلی ہماری جو یوتھ ہے ہم دیکھ رہے ہیں وہ ان سے بھی نہیں کنیکٹ کر پا رہی. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر وقت ہر کوئی اپنے سوشل میڈیا میں انوالو بہت زیادہ ہو گیا ہے, اپنے موبائل پہ ہیں, اپنے فرینڈز میں, اپنے دوستوں کی اپنی گیدرنگز میں. لیکن اس میں ایک بیلنس بھی تو کریٹ ہو سکتا ہے. کیا اس میں پیرنٹس رول پلے کریں یا جو جنریشن ہے اس کو خود اس کو سمجھ سکتی ہے؟ میں زریاب کو اس میں شامل کروں گی. زریاب, بہت زبردست پوائنٹ اٹھایا ہے نوشین نے کہ نہ وہ بڑوں سے کنیکٹ کر پا رہے ہیں اور نہ وہ بریک تھرو کر پا رہے ہیں. اور جو یوتھ سیوک پارٹیسپیشن ہے اس کے انڈیکس میں پاکستان یوتھ ڈیولپمنٹ میں اٹس 162 آؤٹ آف 183. آن واٹ بیسز, کیوں ہے ایسے زریاب؟ اچھا, یہاں پر تھینک یو سو مچ بطول. آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ نے اس ٹاپک کو انیشیٹ کیا, کیونکہ آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا ہر جگہ ایک ڈبیٹ جنریٹ ہوئی ہے نئے انتظامی یونٹس کو لے کر, نئے صوبوں کو لے کر. تو جب ہم لوگوں نے وہاں پر بھی انتظامی یونٹس اور صوبوں کے حوالے سے بات چیت سنی تو ہم نے یہ نہیں سنا کہ ان انتظامی یونٹس میں یا ان صوبوں میں بھی ہمیں کوئی یوتھ کو آگے آنے کا موقع دے سکتے ہیں یا ان کو کنیکٹ کر سکتے ہیں ہم اپنی جو اس وقت پولیٹیکل نارمز ہے اس کے ساتھ, پاکستان کے کور جو مسائل ہیں ان کے ساتھ. بات یہاں پر یہ بھی ہو رہی ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ کنیکٹ نہیں کر پا رہی ہے ہمارے بزرگوں کے ساتھ یا ہمارے بڑوں کے ساتھ. لیکن دوسرا سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو تو کویسچن کر رہے ہیں, کیا ہم نے کبھی اپنے بڑوں سے سوال کیا ہے کہ وہ یوتھ کے ساتھ کنیکٹ کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے؟ انفارچونیٹلی وہ نہیں کر پا رہے ہیں. پرابلم کہاں پر جنریٹ ہوتی ہے کہ جب آپ کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے, آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, آپ اپنے بڑوں سے بات کرتے ہیں تو آپ کے بڑے آپ کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیتے تم خاموش ہو جاؤ, تم ابھی بچے ہو, ہم نے تو بہت کچھ دیکھا ہے. آپ نے اگر بہت کچھ دیکھا ہے, آپ نے اگر بہت کچھ سفر کیا ہے ماضی میں, تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آنے والی نوجوان نسل ہے وہ بھی یہ سب کچھ سفر کرے, وہ بھی یہ سب کچھ برداشت کرے گی. آپ نے لوڈ شیڈنگ دیکھی, آپ نے بے روزگاری دیکھی, آپ نے بہت سارے مسائل دیکھے. آپ لوگوں کے ٹائم پر جو انگلش کا سبجیکٹ ہوا کرتا تھا, معلوم ہوتا ہے کہ وہ 6ٹھی کلاس سے پڑھایا جانا شروع ہوتا تھا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آج کا بچہ ہے وہ بھی لوڈ شیڈنگ دیکھے گا, وہ بھی بے روزگاری دیکھے گا, وہ بھی بہت سارے مسائل دیکھے گا. تو یہ بہت سب چیزیں جو ہے نا یہ ایک اپنا ایک الگ رول انپٹ کرتی ہیں اس کے اندر. دوسری بات یہ کہ جب ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کریں کہ ہماری یوتھ کا رجحان جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ہے,
اس کی وجہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا کی طرف ہمارے بچے اسی لیے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرے پلیٹ فارمز نہیں. ہمارے پاس جب دوسرے پلیٹ فارمز نہیں ہوں گے, یوتھ کو اپنی پروڈکٹیوٹی دکھانے کا موقع نہیں ملے گا, تو پھر ان کو جہاں موقع ملے گا وہ وہاں پر جا کر کھیلیں گے. آج ہماری نوجوان نسل میں سے کوئی بھی بچہ, کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کو یا تو کہتے ہیں کہ بچے بدتمیز ہو گئے ہیں, یا یہ سوال کیوں اٹھا رہے ہیں, یہ بڑوں کے سامنے اس طریقے سے بات کیوں کر سکتے, چاہے وہ اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی یا پھر اپنی سوشل آئیڈیالوجی کو ہی سامنے رکھ کر بات کیوں نہ کریں. میں اس سارے سچویشن میں ایک چیز یہ ضرور ایڈ آن کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ہاں جو سب سے ہی بڑا ایک ہم نے دیکھا نا کہ یوتھ کا استحصال ہوا, وہ ہوا اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو لے کر. جب 1984 میں جنرل ضیاء نے 9 فروری کو خاتمہ کر دیا تھا اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا. کیوں؟ کیونکہ ان کی کردار پر, ان کی تمام چیزوں کے اوپر, یا ان کی سیاست پر, یا جس طریقے سے وہ ملک کا نظام لے کر چل رہے تھے اس کے اوپر کوشچن کیا جا رہا تھا. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1989 میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ, انہوں نے اس چیز کو بحال کروایا, لیکن یہ بھی معاملہ زیادہ دیر تک چلتا نہیں رہا. ہم نے دیکھا کہ صرف 1 سال کی بحالی رہی اور پھر یہ ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد جو مکمل طور پر پابندی عائد ہوئی پاکستان میں, وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہوئی. جسٹس افضل ضلع صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا اور انہوں نے مکمل طور پر اس چیز کے اوپر نا پابندی لگا دی تھی. اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے یوتھ کو صرف اور صرف کتابوں تک الجھا کے رکھا, ہم نے انہیں ایگزامز تک الجھا کے رکھا. بالکل ضیاء, اس کو آگے بڑھاتے ہیں. بالکل میں چاہوں گی کہ مریم کو شامل کریں. مریم, یوتھ کو انوالو کیا نہیں جا رہا, یا یوتھ خود اتنا اویئر نہیں ہے کہ وہ کیسے ایک انسٹیٹیوشنلائزیشن کا حصہ بن سکتی ہے؟ کیونکہ جو ذریعہ آپ بات کر رہی ہیں کہ آپ ایک پولیٹیکل پروسیس سے گزرنے دیں. فار ایگزامپل, میں نے کراچی یونیورسٹی سے میس کمیونیکیشن کیا ہے. اس وقت متحدہ قومی موومنٹ, جماعت اسلامی, ایک حد تک پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کچھ پولیٹیکل گروپس تھے اسٹوڈنٹس کے لیول پہ, جب وہ آپریٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے کسی بھی پوائنٹ پہ, تو ان کو شٹ کر دیا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کسی پروسیس کے تحت نہیں ہیں. ان طلباء کا انٹرسٹ بھی ہوتا تھا سیاست میں. تو یہ گیپ کیوں ہے؟ یہ کس وجہ سے ہے کہ ہم اس بات پہ یقین نہیں کر پا رہے کہ ایک جو نوجوان ہے اس کا ایک پولیٹیکل میچور اپروچ ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے, اس کے پیچھے ایک لانگ ہسٹری ہے. بینگ دا پارٹ آف دیٹ یوتھ, مجھے جو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہماری یونیورسٹیز میں سیاسی گفتگو پر بھی پابندی تھی. اس بات پر بھی پابندی تھی کہ آپ لیکچر کے دوران ماس کمیونیکیشن, میڈیا اسٹڈیز پڑھتے ہوئے کسی ٹیچر سے سیاسی سوال بھی نہیں کر سکتے تھے. تو یہ جو ایک گیپ ہے, یعنی طلبہ یونین پر پابندی لگ گئی, اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو غلط سمجھا جانے لگا, اسٹوڈنٹس کا سیاسی کسی بھی طرح کا جو ہے وہ بیانیہ رکھنا بھی غلط سمجھا جانے لگا. تو پھر یہ سالوں پر محیط ہے, یعنی دہائیوں سے ایک پابندی چلتی آ رہی ہے. تو اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ کنیکٹیوٹی کا فقدان ہے. ہم سے جو پچھلی جنریشنز ہیں جنہوں نے طلبہ کی سیاست بھی دیکھی, جنہوں نے ینگ ایج سے ان ساری چیزوں کا علم رکھا گیا, ان کو سکھایا بھی گیا, ان کو بتایا بھی گیا, ان پر پابندی بھی نہیں تھی, وہ وہاں سے پنپ کے اوپر آئے. اور پھر وہ جنریشن جس کے اوپر یہ پابندیاں تھیں اور ان کو وہ باتیں کرنے بھی نہیں دی گئیں, گھروں میں بھی نہیں, باہر بھی نہیں, اسکولوں میں بھی نہیں, ہماری درسگاہوں کے اندر بھی نہیں, تو وہاں سے یہ جو ایک کنیکٹیوٹی کا گیپ ہے وہ ڈیولپ ہوا. اور پھر اس گیپ کے بعد اب سچویشن یہاں آ گئی ہے کہ اگر وہ کسی بھی قسم کی اوپینین رکھتے ہیں اس دور میں, جو آج کل کی ینگ جنریشن ہے, تو اس اوپینین کو ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے وہ سطحی ہے اور اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. کیونکہ جب ظاہری بات ہے, جب ایک بیک گراؤنڈ کریٹ ہی نہیں کیا گیا, ایک بنیاد رکھی ہی نہیں گئی, تو اس پر اگر آج بھی وہ کوئی اوپینین رکھتے تو اس کو اس نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا جس نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے. تو میری نظر میں جو یوتھ کی اوپینین ہے پولیٹیکل پروسیس کے اندر, اس کو اتنا, ظاہری بات ہے پاکستان میں جہاں اتنی بڑی میجورٹی ہے وہاں پر اس کو اتنا سطحی سمجھا جانا بھی درست نہیں ہے. کیونکہ آج کل کی جو جنریشن ہے اس کے پاس پچھلی جنریشن کے مقابلے میں انفارمیشن لینے کے ٹول بہت فاسٹ ہے. 1 سیکنڈ لگتا ہے, 1 کلک اوے انفارمیشن ساری آپ کے سامنے آ جاتی ہے. یہ بات بھی درست ہے کہ ان کا ریٹینشن لیول اتنا نہیں ہے, وہ یاد اتنا نہیں رکھتے ہیں ان چیزوں کو, لیکن ان کے لیے کسی بھی چیز کو سمجھنا, کسی بھی چیز کی انفارمیشن لینا وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو انفارمیشن لینا, اس میں ان کا پولیٹیکل پروسیس کے اندر جو کسی بھی قسم کی رائے ہے وہ کتنی معتبر ہے نہیں ہے, یہ ساری چیزیں تبھی جو ہے وہ جاٹ ڈاؤن ہو سکتی ہیں, یا ان کا تبھی کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے جب آپ ان کو ایک فورم پرووائڈ کریں. تو موجودہ جو جنریشن ہے اس کی پچھلے جنریشن کے ساتھ
ساتھ بہت بڑا جو گیپ ہے وہ سوچ کا نہیں ہے, وہ لینگویج کا ہے. جیسے جیسے آپ کی زبان میں جو ہے وہ جدت آتی جاتی ہے, یہ بہت اہم نقطہ ہے مریم, اور یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ وہ کیا زبان ہونی چاہیے, کیا وہ پروفیشنل ٹرمز میں ہونی چاہیے یا وہ ہمیں فیملی ایز یونٹ پہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, یا انسٹیٹیوشنز میں کیا ہو سکتا ہے. وہ سسٹم ایوالو کرے گا تو اس پہ ڈبیٹ ڈیفینیٹلی آگے بڑھے گی. میں آپ سے کچھ مثالیں شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ تینوں کے ساتھ, پھر اس پہ مجھے آپ کا کمنٹ چاہیے. نوشین, جو گورنر بلوچستان ہے شیخ جعفر خان مندوخیل, جن کی عمر 70 سال ہے, وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ یوتھ اینڈ اے آئی سمٹ میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو میں ان کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہتی, بٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو سی یوتھ. اچھا ذرا, رانا ثناء اللہ نے کچھ وقت پہلے کہا کہ جو ووٹر کی عمر ہے 18 سال سے بڑھا کے 25 سال تک کر دینی چاہیے, کیونکہ نوجوان اتنا سیاسی شعور ہی نہیں رکھتے کہ وہ پیپلز پارٹی میں سے کچھ لوگوں نے بھی اس بیان کو انڈورس کیا. تو ویئر دس از کمنگ فرام؟ میرا اپنا یہ بلیو ہے کہ اگر آپ کا جو ریلیجن ہے وہ 18 سال میں آپ کو ایک اوپینین میکنگ کا حق دیتا ہے, تو یہ ہم کنفیوز کہاں پہ ہے. پھر ایک اور مثال ہے کہ کیپٹن صفدر نون لیگ کے سینٹرل یوتھ ونگ کے صدر رہے ہیں. تو آپ تینوں مجھے بتائیں گی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. نوشین. بالکل, میں آپ کو سب سے انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں. ہمارے ملک میں شاید اپرچونیٹیز اتنی کم ملتی ہیں کہ جو گورنر بلوچستان ہے انہیں آج شاید اپرچونیٹی ملی ہوگی کسی فورم پر جانے کی. شاید یہ ان کا حق بہت پہلے کا تھا جو اب ان کو ملا ہے. فیئر انف. بالکل, لیکن بالکل, اور لیکن میں آپ کو اس کے علاوہ بھی یہ بھی بتاؤں کہ جو انفارچونیٹ بات ہے کہ اگر ہم ہماری پولیٹیکل ونگز کو, ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں تو لگتا ہے جیسے وہ خود ہی نہیں چاہتے کہ نئے لوگ سامنے آئے. جیسے کیپٹن صفدر کی بات کر رہے تھے, تو یہ دیکھیں آپ ہماری جو یوتھ ونگز ہیں, جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں آلموسٹ, جمعیت ایک ایکسیپشن ہے جو ابھی تک سروائیو کر رہی ہے, لیکن باقی جتنی بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ خود بھی انٹرسٹ نہیں لے رہی. آپ پی ایس ایف میں دیکھیں, آپ ایم ایس ایف میں دیکھیں, وہ نان ایگزسٹنٹ ہے. ان کی یوتھ ونگز دیکھیں تو آپ کو سب ایڈلٹس نظر آتے ہیں. تو میری اپنی ذاتی اوپینین کے مطابق اگر اب ہم اس کو اوور آل اگر تھوڑا سا دیکھیں نا, تو ہماری جو یوتھ ہے بہت زیادہ فورمز پہ وہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہے. فوربس میں بھی نام آ رہا ہے, ہم نے دیکھا ہے مختلف جو انٹرنیشنل فورمز ہیں ان کے اوپر ہمارے بچے جا رہے ہیں, وہاں سے ان کی خبر آتی ہے تو پھر ہم سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جن بچوں میں اسپارک ہے, جن میں خواہش ہے, وہ جا رہے ہیں, اور ڈیفینیٹلی جن کو موقع مل رہے ہیں, کیونکہ موقع ملنا بھی ایک بڑی مسئلہ ہے. اور لیکن اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ سوشل میڈیا اسکرول کریں تو آپ کو بہت ساری اپرچونیٹیز آپ کی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں جن میں یوتھ کو موقع دیا جا رہا ہوتا ہے. ایج بارز لگی ہوئی ہوتی ہے کہ ابو 30 اس میں اپلائی نہیں کر سکتے, ابو 35 اپلائی نہیں کر سکتے, چھوٹے نیو کمرز 2 to 3 years. تو ان میں موسٹلی میرے خیال میں تو ہمارے بچوں کو اپلائی کرنا چاہیے. اور میں عام طور پہ اس طرح کی اگر مجھے کوئی پوسٹ ملے تو میں اپنے جو جونیئرز ہیں ان کے ساتھ لازمی شیئر کرتی ہوں. لیکن اس میں پھر ایک اور بھی بات آ جاتی ہے نا کہ کتنے بچے دیکھیے ہمارے جو یہ جنریشن ہے, اس سے جو پرانی جنریشن ہے, جو کہ جانی کہ ہم لوگ جن جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں, جنریشن ملینیمز ہو گئے. اب دیکھیں بلاول 1988 کی پیدائش ہے, وہ بھی ایک یوتھ ہے اور وہ اس وقت ہے. آصفہ ہیں, خود ہیں. مریم نواز کو آپ تھوڑی سی بڑی کیٹیگری میں ڈال دیں گے کہ وہ جنریشن ایکس سے تعلق رکھتی ہیں, لیکن اب بومرز جو تھے وہ ہمارے میں بہت تھوڑے سے رہ گئے ہیں. وہ ہماری وزڈم کے لیے ہیں, ہمارے پریزیڈنٹ کے لیے, پرائم منسٹر کے لیے, ہمارے کچھ گورنرز ہیں, لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ریپلیس کر چکی ہے جو جنریشن ایکس ہے. کیونکہ دیکھیے ہر دفعہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے اس میں تو جنریشن جو ہوتی ہے وہ بڑے ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. صرف یہی نہیں, آپ باقی بھی کانفرنسز دیکھ لیں, انٹرنیشنل جو مواقع آ رہے ہوتے ہیں ان میں جو سینئرز ہوتے ہیں ہر آفیسز کے, ہماری فیلڈ کے اندر دیکھ لیں, زبردست مثالیں دے لیں کہ میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتی, بٹ ویری ویل سیڈ اور بہت متوازن طریقے سے آپ نے اپنی سامنے رکھی ہے. ذرا آپ پلیز آپ بتائیے گا کہ نوشین نے کہا کہ لوگ آگے جا بھی رہے ہیں لیکن وہ بومرز اب پیچھے رہتے جا رہے ہیں, لیکن کیا پھر اور کرنے کی ضرورت ہے اگر یوتھ آگے جا بھی رہی ہے؟ ہمیں بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. پرابلم یہ ہمارا یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ ہم نے اپنے یوتھ کو نا اکیڈیمیا کی حد تک ہی انٹیکٹ کر کے رکھا ہے. ہماری یوتھ میں ہم دیکھیں گے کہ سی ایس ایس کے آفیسرز ہمیں نظر آئیں گے اور ہم انہیں بیوروکریٹک جو ایک لائن ہے نا اس کی طرف تو ان کی ایکسیپٹنسی ہم لوگ دیکھ رہے تھے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر ایک گریڈ وائز ایک سسٹم ہوتا ہے نا, آپ کو آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہوتا ہے. لیکن جب ہم لوگ ان کا پولیٹیکل کریئر کی طرف دیکھتے ہیں تو پولیٹیکل کریئر ہمیں اس حساب سے نظر نہیں آتا. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ایک دم سے کسی بھی بچے کو یا کسی بھی یوتھ کے ممبر کو آپ اٹھا کر وزیر اعظم کا یا اسے کوئی منسٹر بنا دیں. آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوکل باڈیز الیکشن ہے یہ ایک بیسٹ فورم ہے ہماری یوتھ کو ریپرزنٹیشن دینے کے لیے.
अगर वही बात आ जाती है फिर जो कि मैं पहले करी थी कि अगर हमारे यहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स का रुझान होता तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे नए नए चेहरे सामने आते जो कि अपने हर गली मोहल्ले कूचे इलाके और शहर की आवाज को बुलंद कर सकते, उनके मसलों को, उनकी चीजों को प्रायोरिटाइज कर सकते, उन्हें हल करने की सकत कर रख सकते। वो ये नहीं कहते हम आज थके हुए हैं, ये चीज ये हमें आती नहीं है, ये क्या है क्या नहीं। मेरे ख्याल से मैं तो इस वैसे ज़रियाब जितना नौशीन ने उनको डिफेंड कर दिया ना, उनकी जिंदगी में किसी ने उनको इतना डिफेंड नहीं किया होगा जो डिफेंड नहीं किया होगा सीरियसली जो नुक्ता वो सामने लेके आए हैं यार कि उनको हमने आई एम कन्विंस्ड भाई, मैं आप और 70 साल के लोग बनाए, मैं कन्विंस, नौशीन ने मुझे कन्विंस कर लिया है। वेरी नाइस। तो अच्छा, माइंडसेट की ही बात है ना कि फिर आप किस चीज के ऊपर लेकर चल रहे हैं अपने यूथ को। अब वहां पर आपको नहीं लगता कि जो पार्लियामेंट होगी वहां पर भी कुछ यंग फेसेस सामने होंगे? बलूचिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्क्रीन पर आने का मौका नहीं मिलता, उनकी बात तो फेडरल तक पहुंचना मुश्किल हो जाती है। तो आपको लगता है कि उनकी जो वहां के लोग हैं उनकी राय आमा जो है वो एक आम स्क्रीन के थ्रू मीडिया पर पहुंचेगी? फिर राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट, जिस वक्त उन्होंने स्टेटमेंट दी थी वो उस वक्त भी बेहद ट्रोल हुए थे, इवन के अपने पार्टी के मेंबरान जो थे वो भी सवाल से बातें कर रहे थे। मेरे भी उनसे सवाल थे कि 18 साल की उम्र में जब आपका शनाख्ती कार्ड बन सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है, आपका पासपोर्ट बन सकता है, आपकी शादी हो सकती है, तो भाई आप वोट क्यों नहीं कास्ट कर सकते? बिल्कुल, देखो जरा वेरी वेल सेड। मैं चाहूंगी मरियम भी इसी पे बात करें। जी मरियम, जब आपकी शादी हो सकती है, बात मैं जरूर सुनना चाहती हूँ। मरियम की ऑडियो मुझे नहीं आ रही बतूल, सो प्लीज जरा जी प्लीज, मरियम की आवाज नहीं आ रही है। डिस्कशन इतनी दिलचस्प हो गई है और आप लोग इतने प्रिपेयर्ड हैं, इस पे भरे हुए हैं, इसीलिए मुझे आप लोग पसंद है क्योंकि आप लोग अपने सब्जेक्ट पे बहुत प्रिपेयर्ड होते हैं। मरियम, अब ज़रियाब कह रही है कि भाई एक बंदा बाप बन सकता है, वो बाकी चीज़ें कर सकता है, दीन में इजाज़त है, बट वोट नहीं डालना चाहिए उसको। मरियम, देखिए ये जो मिसालें आपने दी ना, उन जो मिसालें आपने दी उनको सुन के मुझे जो बात समझ में आई वो ये थी, जो मैं नौशीन की बात को इंडोर्स करूँगी कि जो भेजा गया ना गवर्नर साहब को, उनका हो सकता है कि वो उम्र जो है वो उनकी ज़्यादा है, लेकिन वो शायद मेंटली अभी बिल्कुल यंग होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक फैक्ट है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जनरेशन कौन सी है। अगर आप रिलेट कर सकते हैं उस जनरेशन के साथ तो फिर आपका वो गैप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो सकता है। तो हो सकता है गवर्नमेंट ने कुछ वो जो है वो देखी हो वजह। अच्छा, दिस इज़ व्हाट यू थिंक। और इसके अलावा जो बाकी जी मरियम, आपने मुझे लाजवाब कर दिया, मेरे पास सवाल ही नहीं बचा। आप लोगों ने जिस तरह से दिफा किया उनका, आई एम लेफ्ट विद नो क्वेश्चंस। जी मरियम, असल में देखिए होता यही है, जब हम लोग असल इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता ना, हमारे पेरेंट्स हैं वो बूमर्स हैं, अगर हम उनसे बात कर रहे होते हैं, अगर वो हमारे लेवल पर आकर के हमें इतना जनरेशनल जो है वो गैप फील नहीं होता। तो वो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने ये जो अपनी चॉइसेस बनाई हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन सब की चॉइसेस में यही है कि वो देखते हैं कि कौन जो है वो इस जनरेशन के साथ रिलेट कर सकता है। तो बाकी जो कैप्टन सफदर साहब हो गए, राना सना साहब का आर्ग्यूमेंट हो गया, तो वो सारे आर्ग्यूमेंट्स जो है ना वो भी इसी लाइन में हम लोग उनको कंसीडर कर सकते हैं। रही बात वोट डालने की उम्र की, तो देखें अब जो फास्ट पेस आ गई है उसमें पूरी दुनिया में 16 साल के लोग भी वोट डालते हैं। हमारे मुल्क में हम आगे जाने के बजाय पहले पीछे 2 कदम लेकर देखते हैं, फिर जब वो फेल हो जाता है उसके बाद हम अगला कदम लेते हैं। तो पूरी जनरेशन को अपने मुल्क की 60% आबादी को जो है वो डिस्करेज करने के बजाय मुझे लगता है कि इस बात को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप सिर्फ रिलेट कर लें उनके साथ, वो ओल्ड स्कूल थॉट्स पीछे छोड़ दें, नई जिद्दत सीख लें, कोई मसला नहीं होगा। जनरेशन आपके खिलाफ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जनरेशन खिलाफ कनेक्ट बहुत बहुत ज़रूरी है। ब्रिलियंटली सेड मरियम, बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और ये नशिस्त रखने का, इस पर बात करने का मकसद ये था कि हम इस पर ओपननेस से बात कर सकें। और आप देखें कि किसी ने भी किसी के भी ख़िलाफ़ बात नहीं की और कितने ज़बरदस्त सोल्यूशंस हैं पाकिस्तान की यूथ के पास, पाकिस्तान के नौजवान सहाफ़ियों के पास, क्योंकि तीनों सहाफ़ी थे। इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर हम, चाहे सूबों का मसला है, चाहे किसी अपोजिशन को डील करने का मसला है, अगर इसी ओपननेस और अंडरस्टैंडिंग के साथ हम बात करें तो ना सिर्फ यूथ इंगेज हो सकती है बल्कि पाकिस्तान के बड़े से बड़े मसाइल भी बहुत सिंपली हल हो सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जश्न आज़ादी मुबारक, फील गुड एंड स्टे हैप्पी। खुदा हाफ़िज़।
اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.